हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू जुनैराज हर ऑफिशियल। काफ़ी ब्रेक आ गई व्लॉग्स में और उसकी वजह है कांस्टेंट फ्लू। और अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है इस वक्त, कहीं इसको सुपर फ्लू कह रहे हैं। कुछ लोगों से यूके में बात हो रही थी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। वेरिएंट कह रहे हैं कुछ लोग यूएस में कि ये कोविड का ही वेरिएंट है। वट एवर इट इज़, इट सीम्स के पैंडमिक के बाद से ये जो फ्लू है, इट इज़ द न्यू नॉर्मल विद द चेंज ऑफ वेदर। और इसका हल कोई नहीं है सिवाय इसके कि आप लोगों से दूर रहें ताकि आप किसी को वायरस ना दे दें। मास्क का इस्तेमाल करें एंड वट एवर यू कैन। इसके अलावा इस टाइम में जब आप काम नहीं कर सक रहे होते एज अ जर्नलिस्ट, तो खबरें तो ज़ाहिर है हम लोग देख रहे होते हैं, फॉलो भी कर रहे होते हैं। एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है माइंड में, बिकॉज रोज़ाना की कमेंट्री जो आपने लोगों के सामने रखनी होती है, पर्सपेक्टिव्स जो लोगों के सामने रखने होते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा लॉन्ग गैप हो तो फिर आप उसको फिलोसॉफिकली भी एनालाइज कर लेते हैं। कई किताबें जो आपने कई सालों पहले पढ़ी होती हैं, कई दफ़ा उनका रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। ये समझ आने लग जाती है कि कैसे चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, रिकनेक्ट हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक डिफरेंट चीज़ों को देखने का अंदाज आपके सामने आता है, बिकॉज एक आप पॉज वाले फेज में होते हैं। आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता दैट यू हैव टू रिपोर्ट एवरी डे। ऑल्दो माई फिलोसफी ऑफ वीलॉगिंग इज़ कि आप जो बहुत हैवी लोडेड जियो पोलिटिकल एनालिसिस करें, उसको एटलीस्ट आप इतना टाइम दें कि लोग उसको देख सकें, उस पर रिफ्लेक्ट कर सकें एटलीस्ट एक दिन। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं वीक में 3 से ज़्यादा वीडियोस ना करूं। और एनालिसिस बाय द वे रिसर्च बेस्ड होता है, रिसर्च के लिए टाइम चाहिए होता है, तो आई डू थिंग्स डिफरेंटली एज़ कम्पेयर टू जो अदर व्लॉगर्स कर रहे हैं उनसे। हैविंग सेड दैट, इस एक हफ्ते में तो जो हुआ सो हुआ, और उस पर मेरा जो एनालिसिस है वो तो अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगी। जस्ट लुकिंग रैंडमली एट द न्यूज़, तो अभी तक ट्रेड डील इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो अनाउंस हो रही है, उसकी बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ डील ब्रेकर। इसी तरह वाइट हाउस सिग्नल्स शिफ्ट ओवर इमिग्रेशन क्रैकडाउन, इमिग्रेशन मुस्तकिल सेंटर स्टेज पे है। अगर डोमेस्टिक इश्यूज यूएस के देखें, यूएई reaffirms commitment to not allowing its airspace, territory or waters to be used in any military action against Iran। और इसके साथ साथ ईरान की जो गवर्नमेंट है वो मुस्तकिल ब्रेस अप कर रही है फॉर एनी पॉसिबल अटैक, क्योंकि जो यूएस नेवी है वो रीजन में पाइल अप हो रहा है, जो उसके मिलिट्री स्टॉक पाइल है उसका अराइवल जारी है। हैविंग सेड दैट, गाज़ा में एज़ यूजुअल राफा क्रॉसिंग हो या गाज़ा में इन गाज़ा हो, वही कुछ हो रहा है जो शुरू 7 अक्टूबर 2022 को हुआ था। उसी तरीके की बम्बारमेंट, सब कुछ उसी तरह जारी है, चाहे पीस डी और बोर्ड अनाउंस हो या ना हो, नथिंग हैज़ चेंज्ड। सो वेयर आर वी हेडेड? दैट्स अ वेरी मेजर क्वेश्चन, जिस पे मैंने ये जो कहा है कि मैं इतने दिन काम नहीं कर सकी, तो उसमें आपका माइंड काम करता है। सो आई रोट अलॉट। मेरे लिखने की आदत है, बिकॉज जब आप लिखते हैं तो आपको चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना आसान होता है, और वैसे भी आप भूलते नहीं हैं, फिर उसके लिए डॉट कनेक्टिंग आसान हो जाता है। तो ये जो एक वीक मैंने गुजारा, इसने कुछ क्रैक्स सिस्टम के ऐसे सामने रखे हैं जिससे इन माय ओपिनियन द ओल्ड जियो पोलिटिकल ऑर्डर इज़ नॉट कमिंग बैक। अगर लोग समझते हैं, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो जो थियरीज़ हैं जिसमें एम्पायर्स कोलैप्स करती हैं, फिर कोई नया सिस्टम आता है वो होगा, या फिर ये कि जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें हमें यूनाइटेड नेशंस बड़ा फ़ाल नज़र आता था, यूएस और यूरोप इकट्ठे खड़े नज़र आते थे, और जिसमें बिग ब्रदर ऑफ कोर्स यूएस होता था, वो ब्रदरहुड दोबारा नज़र आएगा। ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। हम जो विटनेस कर रहे हैं right now, if I use the exact words that come to my mind, is that right now we are witnessing something far more unstable and far more dangerous than a World War III. So हम टेक्स्ट बुक जिसको डिस्प्ले कहते हैं चीज़ों का, वो नहीं देख रहे। हम विटनेस कर रहे हैं राइज ऑफ अ न्यू पावर चाइना की शक्ल में, और एक मैसिव शिफ्ट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट। और ये हर कोई कर रहा है रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री।
کسی وقت ڈیٹیل میں جب ہم 1 by 1 ڈسکس کریں گے کہ کون سا کنٹریز کیا اپروچ اختیار کر رہا ہے اس سارے اسٹیٹ آف افیئرز میں، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کس طریقے سے یہ شفٹ کر رہا ہے. لیکن ریسورسز شفٹ ہو رہے ہیں فرام ویسٹ ٹو ایسٹ، اور یہی بوکھلاہٹ کا سبب ہے یو ایس کا امپائر کا، کیونکہ اس دور کا 1945 کے بعد کی گلوبل آرڈر کا اگر کوئی ہیجمون ہے، اگر کوئی لیڈر ہے، اگر کوئی کنگ ہے تو وہ یو ایس ہے. تو یہ جو بوکھلاہٹ آف دا کنگ ہے یہ ظاہر ہے ڈسٹرکٹیو ہوگی، یہ کیوٹک ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو ریٹین کرنے کے لیے، اپنے پاور کو مزید ایزرٹ کرنے کے لیے اور اسی طرح گورن کرنے کے لیے جس طرح وہ آج تک کرتے آئے ہیں کچھ بھی کریں گے. سو دا اولڈ امپائر از ناٹ کولیپسنگ، اٹ از فائٹنگ بیک جو نئی پاور آ رہی ہے اس کے ساتھ. لاسٹ ویک میں ڈیووس میں جو ورلڈ اکنامک فورم ہوا اور اس میں ساری گلوبل کمیونٹی اکٹھی تھی، اکنامک اینڈ پولیٹیکل بوتھ، اور جو لینگویج وہاں پہ بار بار بولی گئی، مختلف لیڈرز نے جو بولا، وہ سب کو سمجھ آ رہا تھا کہ کوئی بھی کچھ کہہ نہیں پا رہا، لیکن سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. مارک کارنی جو کینیڈین لیڈر ہیں، سوائے ان کی اسپیچ کے جس نے کوائٹلی ایک اچھے طریقے سے سٹل ورڈز میں یہ ایکنالج کیا جو باقی لوگ نہیں کہہ رہے تھے لاؤڈلی، وہ یہ تھا کہ جو پوسٹ 1945 سسٹم ہے وہ فنکشن نہیں کر رہا جیسے ہی وہ ڈیزائن کیا گیا تھا. اس کو آپ فارمل کنفیشن کہہ لیں فرام اے ویسٹرن لیڈر، جس کو کوئی کہہ نہیں رہا لیکن ایسا ہو رہا ہے. سو وہ مارک کارنی نے کہہ دیا. اب مارک کارنی کو اس کے فوراً بعد لوگوں نے فوراً لیڈر آف دا ماڈرن ایج کہنا شروع کر دیا اور نیا گلوبل لیڈر بنا دیا، اور ٹرمپ کا ان کے ساتھ کمپیریزن شروع کر دیا، ناٹ ریئلائزنگ کہ مارک کارنی اس سسٹم کا حصہ ہے جس سسٹم نے اتنا کمپلیسنٹ بیہیویئر دکھایا ود یو ایس سنس 1945. ہر چیز میں کوائٹ اوبیڈینٹ وے میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ آج معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. اور اب جب معاملات خود کینیڈا کے دروازے تک آ رہے ہیں، خود یورپ کے دروازے تک آ رہے ہیں، وہ خود اپنے مسائل کا شکار ہونا شروع ہوئے ہیں یو ایس کی وجہ سے، تو یہ وہ لپ سروس دے رہے ہیں ٹو دا گلوبل آرڈر. تو ڈونٹ فال فار دیٹ. اس کو اینالائز کریں، اس کو سمجھیں. ان کو آج یہ مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، ادروائز اس سارے کریٹو کیوس میں جو اس وقت ہو رہا ہے ان سب ملکوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. ساتھ ہی پچھلے ہفتے کے ایونٹس کو اگر میں دیکھوں اور ایک اور ایونٹ کا ذکر کروں تو وہ تھا غازہ پیس بورڈ. گلوبل کنورسیشن کا حصہ بنا، اور وہ ڈپلومیسی بالکل نہیں تھا. وہ کیا ہے؟ اٹس اے پریولیجڈ ایڈمنسٹریٹو بورڈ جس میں جو پاورز کسی وقت میں سیکیورٹی کونسل کے پاس ہوتی تھیں، P5 کی بات ہوتی تھی، وہ اس وقت ایک ملک بھی نہیں ایک شخص کے پاس چلی گئی ہیں، یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس. سو یہ دو مومنٹس جو ہیں ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں مارک کارنی نے جو کچھ کہا، وہ لیڈرز نے جو کچھ کہا، اور پھر یہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی وہ آپ آئیں اور جوائن کریں، سارے ملکوں کو دعوت دی گئی ہے کہ اس پیس بورڈ کا حصہ بنیں آپ. یہ سب کنیکٹڈ ہیں اینڈ دے آل پوائنٹ ان دا سیم ڈائریکشن کہ دس گلوبل آرڈر از ناٹ بینگ ریفارمڈ. یہ نہ ریفارم ہو رہا ہے، نہ ریفریم ہو رہا ہے، یہ چینج ہو رہا ہے. اور اس کو چینج کون کر رہا ہے؟ اس کو چینج کر رہا ہے یو ایس. اینڈ وین آئی سے یو ایس آئی اونلی مین پریزیڈنٹ ٹرمپ، not the liberal democrats, not the democrats, not some republicans. میں wholly and solely یہاں صرف ٹرمپ کی بات کر رہی ہوں، اور میں جیسے جیسے آگے بڑھتی جاؤں گی آپ کو یہ سمجھ میں آتا جائے گا کہ میں کیوں صرف ٹرمپ پہ فوکس کر رہی ہوں. اس طرح کے بورڈز بنا کے گلوبل آرڈر کو کیا کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے؟ بائی پاس کیا ہے. انہوں نے اسٹریٹ بتایا ہے ہمیں سیکیورٹی کونسل سے جو چاہیے تھا، جو چٹ چاہیے تھی، ہم نے لے لی ہے. اس کے بعد بھی اس روٹ سے آ کے بھی ہم نے وہی کیا ہے جو ہم کرنا چاہتے تھے. جو ویٹو پاور ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے پاس رکھی ہے. جن کنٹریز کو بتانا تھا بتا دیا ہے کہ آپ اس کو جوائن کریں، اینڈ دوز کنٹریز کی ناٹ ڈیئر ٹو سے نو. یہ بھی مارک مائی ورڈز، کوئی ان میں سے انکار نہیں کر سکے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ بورڈ آگے جا کے خود کیسے فیل ہوتا ہے، اسرائیلی انٹرسٹ اس میں کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں، تو اسرائیل اس کو کتنا فیل کرتا ہے، اور اس میں اور کیوس اتنا کیسے ایڈ ہو جاتا ہے کہ اس کا جو پرپز ہے وہ ہی نہ پورا ہو سکے.
بٹ اگر آپ اس جیسچر کو دیکھیں، کیونکہ ہم نیوز ایونٹس کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں، تو اس جیسچر کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ آئی ایم کالنگ دا شاٹس، میں بتاؤں گا غزہ کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، کون سے کنٹریز وہاں جائیں گے، میرے پاس ویٹو پاور ہوگی. اینڈ یس، ٹرانزیکشنلزم، ڈونٹ فرگیٹ دیٹ کہ آپ پیسے دے کے اس کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. سو اسی طرح اب تھوڑی دیر کے لیے آپ یورپ کی طرف چلے جائیں. یورپ میں ون آفٹر another جو تھوڑی بہت ڈیموکریٹ گورنمنٹس تھی وہ ساری زوال کا شکار ہو رہی ہیں. وہاں پہ فار رائٹ، یا جن کو انتہائی دائیں بازو کی ایکسٹریمسٹ جماعتیں کہا جاتا ہے، وہ وہاں پر بہت تیزی سے آگے آ رہی ہیں اور گورنمنٹس کا حصہ بن رہی ہیں، الیکشنز کی طرح ہیں. یہ سب آئسولیشن میں نہیں ہو رہا. آئی ریپیٹ مائی ورڈ، اس کو یو ایس کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈائریکٹ سپورٹ حاصل ہے. اسی طرح دا رول بیک آف سول لبرٹیز، جو بھی کانسیپٹس تھے یو ایس میں کہ یہاں تو بڑی سول لبرٹیز کی بات ہوتی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ سب آپ نے دیکھا ہے اس کا کیا حال ہو رہا ہے. وہاں پہ اسٹوڈنٹس گرفتار ہو رہے ہیں، آئس کا جس کے اوپر دل کرتا ہے اٹیک کرتی ہے. منیاپولس میں تو ایک خاتون کو مار دیا گیا. اسی طرح فریڈم آف ایکسپریشن کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں، ٹرمپ ڈائریکٹ اٹیک کرتے ہیں ہمیشہ. جو لیگیسی میڈیا ہے، ٹریڈیشنل میڈیا ہے، اس کے اوپر اکنامک ڈسٹریس بڑھ رہا ہے اور نئے کانفلکٹس جنم لے رہے ہیں. سو یہ جتنے بھی کریکس آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، کہ ایک دم سے یو اے ای اور سعودی عربیہ آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، ایک دم سے یو اے ای نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری لینڈ یوز نہیں ہوگی اگینسٹ ایران. یہ سب سیپریٹ کرائسس نہیں ہیں، دے آر آل سمٹمس آف ون اسٹرکچرل ریالٹی. اور وہ یہ ہے کہ while the empire called US is declining, it is not declining in a way جیسے ہم پاسٹ میں تھیریز میں کتابوں میں پڑھتے تھے. It is declining in a way کہ وہ ہر چیز کو شوٹ ڈاؤن کر رہی ہے جو اس کو چیلنج کر سکتی ہے، اور وہ اس وقت ایبسولوٹ کنٹرول چاہتی ہے. وہ شوٹ ڈاؤن کس کس چیز کو کر رہی ہے آپ خود دیکھ لیں. یو این جیسے انسٹیٹیوشنس کو، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو، کلائمیٹ چینج پیرس اگریمنٹ سے وہ نکل گئے ہیں. اسی طرح نیٹو کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے. یو نیم اٹ، وہ ہر سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں، شوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، بیکاز انہیں نظر آ رہا ہے دیٹ دا اونلی وے فارورڈ اگر چائنا کو کمبیٹ کرنا ہے، اپنی ایگزسٹنس ایز اے ہیجمون، ایز اے کنگ دنیا میں برقرار رکھنی ہے، تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ایبسولوٹ کنٹرول لینے کی کوشش کرے. اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھیں کہ یہ جو اتنی زیادہ فریگمنٹیشن ہو رہی ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، کوئرشن، زور زبردستی ہو رہی ہے، ہیجمونک چیسٹ تھمپنگ ہو رہی ہے، جا کے کسی ملک کا بھی صدر جو ہے اس کو اغوا کر لیا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بائی ڈیزائن کیوس کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ کسی چیز کا بائی پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ کیوس کریٹ کیا جا رہا ہے. وائی؟ بیکاز جتنی زیادہ وارز ہوں گی، جتنی زیادہ تباہی ہوگی، جتنے زیادہ معاملات ریپریشن کی طرف جائیں گے، جتنی زیادہ پالیسیز فیل ہوں گی، اتنا زیادہ چائنا کے لیے اور چائنیز بلاک کی طرف جانے والے ملکوں کے لیے مشکل ہوگا سسٹم کو ٹیک اوور کرنا. اگر سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہوتا اور کوئی بڑا فیئر پلے ہو رہا ہوتا، یہ کیوس نہ ہوتا، تو چائنا ابھی تک شاید وال اسٹریٹ میں پہنچ چکا ہوتا، کسی نہ کسی طرح کیپٹلزم کا بھی حصہ بن چکا ہوتا، کیپٹلزم کو ایکسیپٹ کر چکا ہوتا، کسی اور نام کے تحت مرج کر چکا ہوتا. لیکن یہ کیوس کریٹ ہی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جسے کہتے ہیں یو رول اوور دا ایشز، چیزوں کو جلا دیں، آپ کے ہاتھ نہیں آئی کسی اور کے قابل بھی نہ چھوڑے. سو یو کریٹ اے سچویشن جو کیوس ہمیشہ پاپولسٹ گورنمنٹس کو، پاپولسٹ لیڈرس کو ویسے ہی فیور کرتا ہے، لیکن کیوس دشمن کے لیے بھی مشکل بنا دیتا ہے کہ وہ آگے رول کیسے کرے گا. سو دیز آر دا ویز ٹو بلاک اینی پاز اور اینی رول بیسڈ ری بیلنسنگ جس سے ایمرجنگ پاورس کو فائدہ ہو سکے، چاہے وہ چائنا اکیلے کی ہم بات کر لیں، چاہے ہم نئے جیو پولیٹیکل بلاکس کی بات کر لیں. دا سیم لاجک ایکسپلینس کہ اگر آپ کچھ فگرس کو دیکھیں پوری دنیا میں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں، اور ساری گورنمنٹس ان کو ایک ہی طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہیں. وائی دس از ہیپننگ؟ تو وہ بھی آپ کو سارا پریشر پوائنٹ یہاں آ کے ہی ملتا ہوا نظر آئے گا، بیکاز اس وقت کوئی ہیومن رائٹس کی بیس پہ ویو افورڈ نہیں کی جا سکتی. اس لیے جہاں جہاں جس ملک میں کوئی ایسا پوائنٹ ملتا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یس دس کین ٹرن
काउंटर प्रोडक्टिव, इसके पीछे लोग लग सकते हैं क्योंकि इस बात में लॉजिक है, उसको वहीं सप्रेस कर दिया जाता है। यानिस वारोफाकिस एक ग्रीक फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी आप अंदाज़ा करें कि वो अपने मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े वेल नोन क्रिटिक हैं ऑफ द करंट ग्लोबल इकोनॉमिक पावर। पिछले दिनों उनकी अपनी गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने एक पॉडकास्ट किया, उनकी बड़ी फॉलोइंग है और उन्होंने वहाँ पे यूथ के साथ काफ़ी इंटरेक्शंस किए हैं, तो उन्हें ग्रीक गवर्नमेंट का जो पुलिस सिस्टम है उसने बुलाया और एक सिर्फ उनका रिमार्क जो उन्होंने अपनी यूथ में कोई अपना ड्रग यूज़ की कोई कहानी शेयर की थी यूथ के साथ कि ड्रग्स को ना इस्तेमाल करें, ये वक्ती तौर पे आपको शायद हाई करते हों लेकिन इनके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी बेस पे, उस पॉडकास्ट की बेस पे उनको अरेस्ट करने के लिए उनके दरवाजे पे दस्तक दी। इसी तरह फ्रेंचेस्का अल्बनीज़ को आप देखें, स्पेशल रैपरचौर ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने गाज़ा के लिए आवाज़ उठाई तो वो बैन हो गई यूएस में कि इनको यहाँ नहीं आने देना। हालांकि जिसके अरेस्ट वारंट्स हम सब ने देखे हैं इशू हुए हुए हैं नेतन्याहू, वो पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में आप देखें, यहाँ पे भी जो पैका लॉस के तहत अरेस्ट हो रहे हैं, सिविल लिबर्टीज़ के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो यही है कि कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं उठनी चाहिए, बिकॉज जो बड़ा केओस है उसको मैनेज करना ज़रूरी है, छोटे वॉइसेस, छोटे केओस को इस वक्त साइड में करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कनेक्टेड। चाहे राइट्स एक्टिविस्ट की बात कर लें, जर्नलिस्ट की बात कर लें, क्रिटिक्स की बात कर लें, प्रोफेसर जेफरी सैक्स जैसा शख्स जो कि आईवी लीग यूनिवर्सिटी से पढ़ा है उसकी बात कर लें, पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों की बात कर लें, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की आप बात कर लें, पैटर्न सेम है। आप नोट करें, कहीं भी किसी रीजन में भी इस वक्त कोई मूवमेंट नहीं चल रही, बिकॉज को चलने दी जा नहीं रही। Now, across regions and regimes, law enforcement और institutions आपने देखा होगा intimidation के लिए यूज़ हो रहे हैं। Why? Because उनको इस वक्त ये समझ आ गई है, उनको ये सिस्टम ने समझा दिया है कि इस वक्त हमारा जो एम है वो इस बड़े केओस को हैंडल करना है। ईरान पे हमला हो सकता है, यूएई और सऊदी अरेबिया आमने सामने आके खड़े हो गए हैं, ट्रंप का कल क्या माइंड हो, यू नेवर नो, सो ब्रेस अप फॉर दैट। छोटी चीज़ें जो अपने मुल्क में हो रही हैं उनको दबा के रखें। मैंने यूएन से लेके ग्रीस, पाकिस्तान, हर जगह के जो डोमिनेंट सिस्टम्स हैं उनकी भी बात कर ली, मैंने यूएन की भी बात कर ली, मैंने वॉल स्ट्रीट की भी बात कर ली। इन सबकी एकदम से एबिलिटी टू गवर्न, उनकी लेजिटिमेसी, उनका ट्रस्ट की सब कहाँ गया? इसको टेक ओवर कर लिया है फियर ने और कंट्रोल ने, और ये वो क्रिएटेड केओस है, ये वो मैनेज्ड केओस है जो कि क्रिएट किया गया है ताकि आने वाले टाइम में किसी नई फोर्स को, विच इज़ चाइना, और चाइना के साथ रशिया को भी आप टैग कर लें, किसी को भी ये मौका ना मिल सके कि वो ग्लोबल ऑर्डर को रीशेप करे, रीबैलेंस करे या संभाल ले और रूल करना शुरू हो जाए। सो वेरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्या ये एंड है ऑफ वेस्टर्न एक्सेप्शनलिज्म? ये क्वेश्चन भी ज़हन में आता है। तकरीबन 500 साल, 5 सदियाँ वेस्टर्न लीडरशिप ने अपना लोहा मनवाया है दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, फाइनेंशियल सिस्टम्स, मिलिट्री डोमिनेंस, यू नेम इट, हर चीज़ आपको इसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिली, आपने उसी से बोरो की, आप उसी पर डिपेंडेंट थे। और ये डोमिनेंस अब फाइनली थ्रेटेंड फील कर रही है क्योंकि एक और पावर ने कैचअप कर लिया है। नाउ द रियल क्वेश्चन इज नॉट वेदर द पावर इज शिफ्टिंग, the real power is whether such a shift can happen in a peaceful way. क्या ये इतने आराम से हो जाएगा without triggering new wars, without creating new conflicts? The answer is no. This is where the whole argument of NSS 2025 National Security Strategy US की और जो कुछ भी ट्रंप कहते हैं that becomes relevant. एकदम से ये कहना शुरू कर देना कि यूरोप हम पे फ्री लोडिंग कर रहा है। फ्री लोडिंग का मतलब है कि आप खुद तो कुछ कंट्रीब्यूट करते नहीं हैं, ना आपसे अपनी इकोनॉमी संभलती है, ना आप अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकते हैं, ना आप सिविल लिबर्टीज़ में और यूएन जैसे इंस्टीट्यूशंस में कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उल्टा आप सब कुछ हमसे ले रहे हैं। दिस इज़ फ्री लोडिंग। कि आपको एकदम से इस चीज़ का ख्याल क्यों आया? इस चीज़ का ख्याल तब आया जब फोकस कहीं और जाना था। इसलिए यहाँ से आप अंडरस्टैंड करें कि जो हमें बताया जाता था वो तो ये बताया जाता था कि इट इज़ अबाउट आइडियोलॉजी, वेस्ट आइडियोलॉजी की बेस पे आपस में जुड़ा हुआ है,
It's all democracy, it's all human rights or liberalism and all that. اینڈ میں پتہ چلا اٹ واز آل اباؤٹ منی. آپ تب تک وہاں پے کرتے رہیں جب تک آپ کو ان سے کوئی فائدہ آ رہا ہے. وہ خاموش ہیں, وہ کمپلیسنٹ ہیں. جو میں نے شروع میں کہا کہ مارک کارنی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کمپلیسنٹ رہے ہیں تو معاملے یہاں تک پہنچے ہیں. سو ایک دم سے فری لوڈنگ کا کانسیپٹ کہ یورپ جو ہے ہم مزید اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے, وہ اس لیے ہے کیونکہ اب فوکس کہیں اور لے کے جانا ہے. اسٹل اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ ٹرمپ از لیونگ یورپ الون. یورپ میں سگنلنگ کر کے وہ جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ فار رائٹ ہے اور وہ ایک ایک کر کے پاور میں آ رہی ہے. وہ ایمانوئل مکرون کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کرتے ہیں, وہ زیلنسکی کو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, وہ کیئر اسٹارمر کو جس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, سب آپ کے سامنے ہے. دیٹ از سمپل سگنلنگ کہ یہاں پہ مجھے کون سا شخص چاہیے. وہاں پہ اس شخص کی ایک بیکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, فالوئنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, فار رائٹ سلوگنز ایک دم سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی سیم میگا تھنگ جو یو ایس میں ہوئی, میک امیرکا گریٹ اگین, اور یورپ میں بھی ایک ایک کر کے دوبارہ سے ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو ٹرمپ کی ہر پالیسی کو بیک کریں گے بلائنڈلی, بالکل چیلنج نہیں کریں گے. سو دس از دا اسٹوری آف آئیڈیالوجی کہ جب تک لیوریج کے طور پہ آئیڈیالوجی یوز ہو سکتی تھی اس کو یوز کیا. ٹوڈے اٹ از نو مور ریلیونٹ. Now, why China is choosing a different system? چائنا نے کیوں نہیں آ کے ایگزسٹنگ فائنینشیل سسٹمس ہیں ان میں انویسٹ کیا, یو این میں اپنی پاور بڑھانے کی کوشش کی, وال اسٹریٹ جیسے سسٹم, پیرلل سسٹم, سلیکان ویلی جیسے پیرلل سسٹم یو ایس میں ہی بنانے کی کوشش کی, وہاں آ کے ان کی بیٹل فیلڈ میں ان کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بیکاز جو نئے فائنینشیل سسٹمز چائنا سامنے لے کے آ رہا ہے یا چائنیز سینٹرک بلاک سامنے لے کے آ رہے ہیں, وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ چائنا از انٹرسٹڈ ان ملٹی لیٹرلزم وداؤٹ آئیڈیالوجی. جو آئیڈیالوجی ہمیں بیچی گئی ٹرانزیکشنل سسٹم کے طور پہ, مورل ہائی گراؤنڈ کے طور پہ کہ جی کیونکہ ہم بڑے ڈیموکریٹک ہیں تو ہم بہتر ہیں اور کمیونسٹ برے ہیں, اس کی ایج ختم ہو گئی. وہ سسٹم ختم ہو گیا. وہ بھی ٹرانزیکشنل تھا. جو اس سے اگری کرتا تھا اس کو ریوارڈ کیا جاتا تھا, جو اگری نہیں کرتا تھا وہاں جو کچھ ہوا عرب اسپرنگ کی شکل میں چیزیں لانچ کر دی گئی وہ آپ کے سامنے ہے. سو پیور ملٹی لیٹرل ٹرانزیکشنل سسٹم کی بیس پہ جس میں فلوز ہوں, جس میں کنیکٹیوٹی ہو, جس میں انفلوئنس ہو, سپلائی چینس ہوں, انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوں, کوریڈورز ہوں, پلیٹفارمز ہوں, یعنی اکنامک لیوریج ہو, دس از دی آئیڈیالوجی آف چائنا. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کتنے اتھارٹیرین ہیں, آپ کتنے ڈیموکریٹک ہیں, آپ کتنے اسلامک ہیں, آپ کتنے ہندو ہیں. وہ سمپل ایک سسٹم آف کنیکٹیوٹی آپ کو آفر کر رہے ہیں جس میں سب کے لیے ون ون سچویشن ہے. انہوں نے کیوں یہ آئیڈیالوجی کے سسٹم کو ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بیکاز دے نو یہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے. جو پاور سسٹم آلریڈی ایکسرسائز ہو چکا ہے, جو مورل لینگویج لوگوں کو بیچی جا چکی ہے, اس کو وہ دوبارہ بیچنا نہیں چاہتے. سو دا نیو لیوریج از اکانومی. اور اب جو انفلوئنس اور جو آئیڈیالوجی کام کرے گی وہ اکانومی ہے, اگر آپ اسے آئیڈیالوجی کہنا چاہیں. سو دس از ناٹ سوشلزم چیلنجنگ کیپٹلزم, دس از ملٹی لیٹرل ٹرانزیکشنلزم چیلنجنگ دا ویسٹرن مورل اتھارٹی جو 1945 کے بعد سے اب تک ہم نے وٹنس کی. سو کیا پہلے پرانی امپائر کولیپس کرے گی؟ نو, یہ کولیپس نہیں کرے گی. یہ یو ایس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کھل کے کہہ رہی ہے کہ امریکہ از ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ. وہ ایک امپائر کی طرح بیہیو کریں گے, وہ ریزسٹ کریں گے, ری انجینئر کریں گے چیزوں کو جہاں جہاں کرنا پڑے گا, سسٹم کو اور کوئرسو, یہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, چیزیں اور ہارڈ اسٹیٹ میں کنورٹ ہوں گی ود ان دا اسٹیٹ. یعنی کہ چاہے اندرونی مسائل ہوں امریکہ کے یا امریکہ کے باہر کے مسائل ہوں جو اس نے دنیا کو کنٹرول کرنے ہیں, ہر جگہ آپ کو ایک ہارڈنڈ نیشنل انٹرسٹ نظر آئے گا یو ایس کا, اور اس میں کوئی کنسنسس نہیں ہوگا کیونکہ کنسنسس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کنسنسس میں ٹرمپ بلیو کرتے تو وہ نیٹو کے ساتھ, یورپ کے ساتھ وہ سلوک نہ کر رہے ہوتے جو وہ کر رہے ہیں. ایلائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پارٹنرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سب ویسلز تھے. ویسل اسٹیٹ از اے کانسیپٹ جس میں ایک اسٹیٹ کو یا ایک ریجن کو آپ یوز کرتے ہیں اپنے پاور انٹرسٹ کے لیے اور پھر اس کو ڈسپوز کر دیتے ہیں. سو یورپ has been disposed now, وہ بھی ویسل تھا. جاپان از اے ویسل.
اور یہ ساری ریالٹیز اب جب ان کنٹریز کو پتہ چل رہی ہیں تو دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو. پوسٹ 1945 جو دنیا تھی اٹ واز رن بائی ویری اسمال ایلیٹ کلب جو ایک شیئرڈ آئیڈیالوجی رکھتا تھا انسٹیٹیوشنس کو لے کے, آئیڈیالوجی کو لے کے, اور وہ سسٹم کو مل کے چلانے میں بالکل خوش تھے آپس میں. کیونکہ اس ٹائم میں ہٹلر واز دا ویلن اور اس کو شکست دی تھی ان سب نے مل کے. اس ایلوژن میں کہ شاید جو ایبسولوٹ کنٹرول ہمارا اس وقت دنیا پہ ہو گیا ہے, انہوں نے جو سسٹم بنایا وہ سسٹم آج ٹرمپ جو ہیں وہ 1 by 1 کولیپس کر رہے ہیں, گرا رہے ہیں اس کو. اور وہ والا امریکہ جو 90s میں 80s میں 60s میں وہاں پہ لوگ گئے تھے, جو امریکن ڈریم کی بات کرتے تھے, وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا. یونائٹڈ اسٹیٹ ایگزیکٹو لیول پہ پاپولسٹ ہو گیا ہے. پاور جو ہے وہ انسٹیٹیوشنس کے ذریعے سے نہیں, اب ایک شخص کے ذریعے سے ایکسرسائز ہو رہی ہے. اس لیے جتنے لوگ کہتے ہیں جی آنے والے الیکشنز جو وہاں پہ کانگریس کے ہونے والے ہیں اس میں بہت بڑا چینج آئے گا, آئی ایم ٹیلنگ یو اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی جب کہ میجورٹی حاصل ہے ٹرمپ کو کانگریس میں, وہ ہر چیز ایگزیکٹو آرڈر سے کر رہے ہیں. ہی از بیہیونگ لائک اے کنگ. سو بائی دا ٹائم ٹرمپس ٹرم اینڈس, ان کو تھرڈ ٹرم ملتی ہے یا نہیں ملتی, امریکہ ول ناٹ بی دا سیم امریکہ. ان کے اپنے اتنے چیلنجز ہوں گے وچ آر گوئنگ ٹو بی ویری کلوز ٹو سول وار. انیکوالٹی آلریڈی obscene لیول پہ ہے وہاں پہ. فیو ڈزن کچھ درجن لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں جو وہاں پہ سب کچھ کنٹرول کر رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ان دا یو ایس ایز اون سسٹم یا گلوبل سسٹم, چاہے وہ UN ہو, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ سسٹمز ویسے ہی کولیپس کر چکے ہیں. سو ٹرمپ نے تو یہ کرپشن کریٹ نہیں کی, وہ تو صرف اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جا رہے ہیں ان ہز اون وے. اور اب تو کئی امریکن ایلیٹس یہ بات کھل کے کہتے ہیں جو کہ ٹرمپ کے بہت قریبی ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ ہدف حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے. ہمیں کوئی اس چیز سے غرض نہیں ہے یورپ ہمارا ساتھی تھا, ماضی کیا رہا, لبرلزم کا کیا بنا, اٹس آل اوور, کنسنسس از اوور, اوبیڈینس کا ٹائم آ گیا ہے. ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول جس طریقے سے بھی کرنا پڑے, ہمیں اپنا رول فالو کروانا ہے. جو ہمارے ساتھ چلے گا وہ کسی نہ کسی طرح کی فیورز شاید تھوڑی بہت لے لے, لیکن جو نہیں چلے گا دیٹ پرٹیکولر الائنس اور کنٹری ول بی ہیوملیٹڈ لائک زیلنسکی, یا جس طریقے سے یورپین سارے لیڈرز کو اپنے آفس میں بلا کے جس طریقے سے ٹریٹ کیا ایک لائن میں بٹھا کے اپنے سامنے ٹرمپ نے, وہ سلوک ہوگا. سو ٹرمپ کو کنسنسس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. 1945 کے بعد کی ایلیٹ جو لبرلز تھے یا لبرل ڈیموکریٹس تھے وہ سائڈ میں کر دیے گئے ہیں. ٹرمپ اپنی ایلیٹ چاہتے ہیں, اپنی نوبلٹی چاہتے ہیں. نوبلٹی یعنی جو آپ کے وزراء ہوتے ہیں, جو آپ کے دربار کا حصہ ہوتے ہیں, جو صرف یس سر کہتے ہیں, وہ آپ کو کویسچن نہیں کرتے, پالیسی ڈیبیٹس نہیں ہوتی, سمپل آپ کی بات مانی جاتی ہے. آپ کے ایک اشارے پہ پولیس ہو, آئس ہو, ملٹرائزڈ پولیسنگ ہو یا تھیٹریکل یوز آف فورس ہو, آپ کے ایک اشارے پہ ہو جاتے ہیں. نوبڈی آسکس یو کہ یو آر دا پریزیڈنٹ, آپ انڈر واٹ کلاز آف کانسٹیٹیوشن یہ فورس ایکسرسائز کر رہے ہیں آن دا سٹیزنس. سو دس از ناٹ ایکسیڈنٹل. وائلنس, انٹیمیڈیشن, یہ جو ویزیبل لا انفورسمنٹ, پولیس کا جانا, لوگوں کے اوپر ظلم کرنا, ان کو جس طریقے سے پولیس بروٹیلٹی کے ساتھ ٹریٹ کرتی ہے, یہ جان کے دکھایا جا رہا ہے. دس از اوپن میسج inside and outside America, because Trump institutions پہ rely نہیں کرتے, وہ لیگیسی میڈیا پہ بلیو نہیں کرتے. ان کا ایک انر سرکل ہے جو بڑا نیرو ہے, بڑا پرسنل ہے, اور یورپ سے لے کے مڈل ایسٹ تک وہ جہاں جاتے ہیں وہ انہی 10-12 لوگوں کے ساتھ موو کرتے ہیں. بیچ میں ہی اپنی جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کی سیکیورٹی کا بھی خیال کرتے ہیں, اور جو اپنا فیملی کا کیپٹل ہے اس کا بھی خیال کرتے ہیں. اینڈ گرین لینڈ از اے کلاسک ایگزامپل. اگر آپ یو ایس ملٹری پریزنس دیکھیں گرین لینڈ میں, اس کے اوپر میں نے ایک بہت ڈیٹیل میں وی لاگ کیا ہے, اور جو ایگریمنٹ ہوا ہے گرین لینڈ کا یو ایس کے ساتھ, اس کے تحت جتنی فوج چاہیں ٹرمپ خاموشی سے لے جا سکتے ہیں گرین لینڈ میں, جتنے اور ایئر کرافٹ کیریئرس وہاں پہ لے جانا چاہیں, جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. بٹ اوپنلی بلی کرنا بار بار گرین لینڈ کو, نیٹو کو, EU کو, یہ وہ جان کے کرتے ہیں. Because he wants to be seen as a king, he wants to be seen as someone جو بلی کریں گے, اور جو obedient ہوگا صرف وہی سروائیو کرے گا. So how did we get here?
آئی تھنک بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو میں نے آپ کو جو اتنی لمبی ڈیٹیل دی ہے، میں نے شاید اتنا لمبا وی لاگ آج تک نہیں کیا، بٹ دس واز مچ نیڈیڈ. بٹ ایک سسٹم جو بائیڈن جس کی کلاسک ایگزامپل ہے، اس نے جو کنیکٹڈ اپروچ تھی ٹورڈز اٹس اون پیپل، باقی سب کو چھوڑ دیں، امریکن لوگوں کے ساتھ ایک کنیکشن امریکن گورنمنٹ کا، اس کو جو 4 سال کا پاز دیا ہے وہ بڑا ڈیٹریمنٹل ثابت ہوا. اٹ واز این ایبسنٹ ایرا، اور اس نے ایک ایسا ویکیوم کریٹ کیا کہ اس میں جو کرپشن، جو کوئرسونیس اور جو کمپلیسنسی ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس نے اس سب کو ایک دم سے اس کا ریئیکشن بنا دیا ہے. پیپل ڈو ناٹ ووٹ ریشنلی جب وہ ڈیسپریشن میں ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں. ہسٹری پروو کرتی ہے کہ ہٹلر کوئی ویکیوم میں کہیں سے نہیں آیا تھا، ایک دم سے کہیں سے نمودار نہیں ہوا تھا، اس کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا. اور جب لوگ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں فار اینی تھنگ، بزنس کلاس اپنے بزنس کے لیے، عام آدمی اپنے بچوں کی فیس کے لیے، اپنے پیرنٹس کی دواؤں کے لیے، بریڈ اینڈ بٹر کے لیے، اس ڈیسپریشن میں آپ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں، کسی کی بھی پرومسز کو بائی کر سکتے ہیں. سو ٹرمپ ہیز ناٹ ارائیوڈ ایز اے سیویئر. American people had no choice. اتنا لیڈرشپ کرائسس تھا وہاں پہ کہ اس وقت ان کو جو بھی ملا، اس نے جو بھی وعدے کیے، اس کو آپ نے دیکھا کس طریقے سے ووٹ ملے. اور اس وقت کا ٹرمپ، 1 سال پرانا ٹرمپ آپ یاد کریں تو لگتا ہے وہ واقعی کوئی مسایہ لائک کیریکٹر تھا. اور اب آپ جو کانگریس کی بے بسی دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت جو آپ یورپینس کی بے بسی دیکھ رہے ہیں، ایون ریپبلکن پارٹی کے لوگ خود خاموش بیٹھے ہیں، ان سب کے مقابلے میں شی اور پوٹن زیادہ ڈیسائسو نظر آ رہے ہیں. وائی؟ بیکاز یہ جو گیٹ کیپنگ سسٹم تھا، جو سیم اسکول میں جانے والے، سیم لینگویج بولنے والے لبرل ڈیموکریٹس نے کریٹ کیا تھا 1945 کے بعد، جس کا میں بار بار ذکر کر رہی ہوں، دیٹ گیٹ کیپنگ سسٹم کولیپسڈ بیکاز اس نے لانگ ٹائم بیک ڈلیور کرنا بند کر دیا تھا. دس از ناٹ کیوس. چاہے آپ مارگریٹ تھیچر کے دور کو لیں، چاہے آپ ریگن کے دور کو لیں، چاہے آپ اس کے بعد بشز، اوباماز، گلوبلائزیشن کو دیکھیں. بلکہ ریگن کو تو جب آپ پڑھیں تو ریگنامکس کہ وہ کس طریقے سے اکانومی کو لے کے چلتے رہے ہیں، 1990s کے لبرلزم کو دیکھ لیں. یہ سارا ایکیومولیٹ کرتا رہا ہے ویلتھ کو ایک خاص کلب میں، اور وہ سارے لبرل ڈیموکریٹس تھے، اور جو ریپبلکنس تھے وہ بھی ایلیٹ کلاس کے تھے. سوچ سب کی ایک جیسی تھی، پارٹیز ڈفرینٹ تھیں. تو یہ ایک فین کلب میں ہر چیز ویلتھ ایکیومولیٹ ہوتی رہی، اور انیکوالٹی اتنی بڑھ گئی کہ آج خود ایک امریکن ووٹر کو نہیں پتا کہ واٹ نیکسٹ. دس از وائی دس کمپلیٹ ماڈل دیٹ یو ایس کریٹڈ اب وہ ڈسمینٹل ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہو رہا ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ ہم اس ماڈل پہ ڈپینڈنٹ تھے ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری، ایز اے مڈل اسٹیٹ، ایز اے یورپین اسٹیٹ. ہر لیول پہ ایوری بڈی واز ڈپینڈنٹ آن یو ایس. اور اب ہر کسی کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے. یورپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. مڈل اسٹیٹس اور تھرڈ ورلڈ تو سوچ بھی نہیں سکتے. دے وڈ ہیو ٹو اوبے وٹ ایور دے وڈ بی ٹولڈ. دس از ویری کلیئر، اٹ از ریٹن آن دا وال. اور یہ ایبسولوٹ کنٹرول جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے یو ایس کے پاس، اٹ از لیڈنگ ٹو ایبسولوٹ ڈسٹرکشن. اور ہم جو وٹنس کر رہے ہیں، یہ بریک ڈاؤن آف ڈپلومیسی، ملٹی لیٹرلزم کہیں نظر نہیں آ رہا. اکنامک ڈسٹرپشن ہو رہی ہے، آپ پہ ٹیرف لگا دیں گے، آپ پہ ٹیرف لگا دیں گے، الائنسز باقی نہیں بچ رہے. تو یہ جو سارا مڈل پاورز کا اسٹرگل کرنا ہے، ایون دا سو کالڈ ایشین سینچری بھی اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہی جس طرح پریڈکٹ کیا گیا تھا. وائی؟ بیکاز ریممبر، اس کو ڈسرپٹ کیا جا رہا ہے، اس کو فیل کیا جا رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ ٹرمپ کر رہا ہے. So this is the era of chaos created by the hegemon since 1945 US. This is transition, unmanaged, brutal, اور یہ بڑھے گی. See you next time.